बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मन। नज़र रुख करते हैं खबरों का। मोरखोंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शाद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक DPO ननकाना फराज अहमद की थाना मांगटावाला में खुली कचहरी का इनकाद। सालीन के मसाइल सुने और मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए। वज़ीर आला मरगन नवाज की हिदायत पर फराज अहमद की थाना मांगटावाला में खुली कचहरी का इनकाद किया गया। DPO ने अवामुन्नास के मसाइल सुने और मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए। इस मौके पर DPO ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला मरगन नवाज की हिदायत पर खुली कचहरी का इनकाद किया जाता है ताकि अवामुन्नास को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सके। इस मौके पर DSP सर्कल भड़ाघर मलिक रियाज अहमद भट्टी, SHO मांगटावाला वकास अनवर भी मौजूद थे। चिश्तियाँ से एक अहम खबर, जहाँ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम सैलाब मुतासरीन के लिए लगाए गए इमदादी कैंप का आज खसूसी दौरा किया गया। जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ अमीर खमजा राफे ने इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया और कारकुनान की हौसला अफजाई भी की। मज़ीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। चिश्तिया में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानब से इमदादी कैंप लगाया गया, जिसका आज जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ अमीर खमजा राफे ने दौरा किया। उन्होंने कैंप में जारी सरगर्मियों का जायज़ा लिया, कारकुनान की हौसला अफजाई की और ख़ुद भी इमदादी कामों में शरीक हुए। कश्तियों के ज़रिए मुतासरा देहातों तक पहुँच कर मुतासरीन में खाना भी तकसीम किया गया। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं अमीर हमज़ा राफ़े। और दरियाए सतलुज ने जो तबाही मचाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हज़ारों बस्तियां ज़ेरे आब हैं। ज़िला बहावलनगर के अंदर सिर्फ 1 लाख से ज़्यादा लोग बराह रास्त जो मुतासर हुए, जिन्होंने नकल मकानी की है। वक्फे से आसमान से बरसती हुई बारिशों का सिलसिला है, नीचे बढ़ते हुए सैलाबी रेले हैं। इस परेशानी के आलम में जहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया और बाकी लोग एक्टिव हैं, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पहले दिन से मैदान अमल के अंदर मौजूद है। मिंचनाबाद हो, बहावलनगर हो या चिश्तियाँ हो, हमने इमदादी कैंप्स बनाए हैं। पका पकाया खाना बस्तियों के अंदर पहुँच के कश्तियों के ज़रिए पहुँचा रहे हैं। इसी तरह राशन की तकसीम अगले दिनों में, उसके लिए सर्वे जारी है, राशन तकसीम करेंगे। इसी तरह मेडिकल के हवाले से भी सहूलियात दी जा रही हैं। इस अज़म के साथ मौजूद हैं कि जब तक ये हमारे भाई सैलाब की वजह से परेशान है, इंशाअल्लाह ये खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। हर आने वाला दिन पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म रखेंगे। अपने सैलाबज़दा मुतासरीन को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ओकाड़ा से एस इंजीनियर की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा एजुकेशन ओकाड़ा की मरूफ मोअज़्ज़ज़ शख्सियात प्रिंसिपल डॉक्टर राना आबिद हुसैन, प्रिंसिपल जाहिद सईद, हेड मास्टर नवीद अहमद को प्रमोशन मिलने की खुशी में सरपरस्त आला राजपूत ग्रुप PP 191 राना ताहर महमूद की जानब से रॉयल सैनिटरी स्टोर वेनिस चौक में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जहाँ राजपूत ग्रुप PP 191 ओकाड़ा सिटी के सरपरस्त आला राना ताहर महमूद, सीनियर रहनुमा सूबेदार रिटायर्ड राना रियाज खालिद सुहेल खान लोधी, रहनुमा एबकार राना आसफ जब्बार, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिटी प्रेस क्लब ओकाड़ा राना अब्दुल्ला तैयब ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी को वेलकम किया, फूलों की मालाएं पहनाई, गुलदस्ते पेश किए और मुबारकबाद दी। चिश्तियाँ दरियाए सतलुज में तैरती हुई एक बच्चे की लाश की इतला पर रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम ने फौरी कार्रवाई करते हुए लाश को निकालकर वुरसा के हवाले कर दिया। रेस्क्यू ज़ार के मुताबिक कंट्रोल रूम को इतला मिली कि दरिया में एक बच्चे की डेड बॉडी तैरती हुई जा रही है। इतला मिलते ही नज़दीकी रेस्क्यू कश्ती को मौके पर रवाना किया गया, जहाँ से बच्चे की लाश को निकालकर वुरसा के हवाले कर दिया गया। रेस्क्यू टीम का कहना है कि सैलाबी पानी में अवाम को खुसूसी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। चौधरी अनवर और महकमा माल के पटवारी नवाज चीमा ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को हवा में उड़ा दिया। मोहम्मद आसिफ सादिक अब्बास से खबर शामिल करते हैं जाम तारिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक मोजा संजर मशाइख मोहम्मदपुर लमा के ज़िम्मेदार मोहम्मद आसिफ खान वालिद मोहम्मद शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरी मुश्तरका खाते में से 10 कनाल अराजी है, जिसका केस हाई कोर्ट में ज़ेर समात और स्टे भी लिया हुआ है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद चौधरी अनवर, नवाज चीमा, पटवारी और दीगर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कच्चे के नामालूम अफराद के हमरा हमारी अराजी पर नाजायज़ कब्जे की कोशिश की गई और हमारी अराजी के बन भी तोड़े गए। मोहम्मद आसिफ ने बताया कि महकमा माल के पटवारी नवाज चीमा और दीगर अमले ने अनवर चौधरी से मिलकर रिश्वत के इवज़ भंडा डाल दिया गया है और हमें आए रोज़ खरासां किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ साहिबा और महकमा माल के आला अफसरान से अपील करते हुए इस मामले की इंक्वायरी की जाए और महमूद चीमा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज के बाद अगर हमारा कोई जानी माली नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेदार चौधरी अनवर और नवाज चीमा पटवारी होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। मेरा नाम मोहम्मद आसफ़ है और मैं मियाँ सादी सुल्तान का रहसी हूँ। मेरा मोहम्मदपुर में रकबा है 14 कनाल 4 एकड़ 14 एकड़ 4 कनाल।
جس کا میرا ریونیو بورڈ اور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے۔ آج چیمہ پٹواری کل میں چیمہ پٹواری کو بند کر کے گیا تھا کہ محمد انور والد عبدالفیض نے فرنٹ قبضہ نکلوایا 10 کنال کا، تو ہم آج اس کو قبضہ دلوانے آئیں گے۔ آج چیمہ پٹواری اور تحصیلدار وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن محمد انور والد عبدالفیض کچھ کچے سائٹ کے بلوچ لے کر آیا تھا اور اس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور وہاں جو بننا ہوتا ہے، جو اس کی چار باؤنڈری ہوتی ہے زمین کی، ادھر انہوں نے کھدائی کی ہے اور ہمیں دھمکیاں تھیں۔ ہم جب وہاں پہنچے ہیں تو لوگ فرار ہو گئے ہیں، نامعلوم افراد تھے، اوروں کو تو ہم نہیں جانتے۔ انور والد عبدالفیض وہاں موجود تھا، اس کے کہنے پہ سب کچھ ہوا ہے، وہ وہاں موجود تھا۔ جو ہے مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ محکمہ مال کے ان افسران کے خلاف نوٹس لیا جائے تو ریونیو بورڈ اور ہائی کورٹ کے سٹے کے دوران بندے ڈال رہے ہیں اور ہمیں ذہنی طور پر پریشان کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر گالم گلوچ اور فحاشی کو فروغ دینے والے ٹک ٹاکرز اور سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے والوں تمام افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے تمام SHOs کو DPO منصہرہ نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ DPO منصہرہ شفیع اللہ گنڈا پور کا ضلع کی عوام کے لیے ویڈیو پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفیع اللہ گنڈا پور DPO منصہرہ آپ سے مخاطب ہوں۔ عوامی شکایات پر سوشل میڈیا کے منفی استعمال اور اسلحہ کی نمائش پر جو کہ نوجوان نسل نے اپنا ایک وتیرہ بنایا ہوا ہے، اس پہ مانسہرہ میں ایکشن شروع ہو چکا ہے۔ باقاعدہ اس پہ ہم FIR رجسٹر کر رہے ہیں۔ تمام SHOs کو احکامات دیے ہیں کہ 12 گھنٹے کے اندر ملوث افراد کو ٹریس کر کے ان سے ریکوری کر کے، اگر وہ اسلحے کی شکل میں ہے اور اگر وہ کہیں ویلگریٹی کی شکل میں ہے تو اس پہ پراپر FIR 18 میڈیا ایکٹ 294 PPC اور اس کے ساتھ اور بھی جو ریلیونٹ سیکشن آف لا ہے ان پہ FIR کریں۔ گزارش یہ ہے کہ فاحش جملے، لغو حرکات اور اسلحے کی نمائش غلط طریقے سے کر کے سوشل میڈیا جو کہ ایک بہترین فورم ہے، اگر پازیٹیو استعمال ہو تو بڑا ایزی ایکسیسبل اور انفارمیٹیو فورم ہے، اور اگر آپ اس کو نیگیٹو طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور آپ اپنے فالوور پیدا کر رہے ہیں اور آپ کی یہ سوچ ہے کہ زیادہ فالوور پیدا کر کے اور گندی اور غلیظ زبانیں اور گندی اور غلیظ حرکات استعمال کر کے اس سے میں یہ ناجائز ارننگ کروں گا اور اپنے فین فالوور پیدا کروں گا، تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے، کیونکہ اب آپ پہ ضلع مانسہرہ میں پراپر FIR ہوگی، آپ شرمندہ ہوں گے، آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا، آپ دوبارہ میڈیا پہ آؤ گے، ٹوپی سر پہ پہن کے لوگوں کو بتاؤ گے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی، کان پکڑو گے، تو اس سے بچنے کے لیے اپنے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ میں آپ کو ایز اے DPO یہ اشور کرا رہا ہوں کہ اگر آپ پہ یہ FIR ہو گئی تو آپ نہ ابراڈ جا سکتے ہو، نہ آپ کی پولیس کلیئرنس ہوگی۔ والدین کی عزت کریں، والدین کو چاہیے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں، بچے کے اگر ہاتھ میں موبائل ہے تو اس کے استعمال پہ نظر رکھیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں، اپنے اور اپنے قریبی ساتھیوں کا مستقبل بچائیں۔ نوجوان بچیاں، نوجوان بچے جو بھی اس چیز میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ آخری تنبیہ ہے کہ اس چیز سے رہ جائیں، اپنا فیوچر خراب نہ کریں۔ DPO منصہرہ کا تھانہ سٹی کا اچانک دورہ، غیر ڈسپلن 3 محدود محرروں کو کوارٹر گارڈ بند کر دیا، محرر تھانے کی صحت سرزنش، شوکاس نوٹسز جاری۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منصہرہ شفیع اللہ گنڈا پور نے اچانک تھانہ سٹی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر تھانے کے انتظامی اور دفتری امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ دورے کے دوران 3 مدد محرروں عدیل احمد، حماد شاہ اور اعتزاز شاہ کو ڈسپلن کی خلاف ورزی اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے پر سخت کارروائی کرتے ہوئے ان کو فوری طور پر کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا گیا، جبکہ محرر تھانہ سٹی کو ناقص کارکردگی اور فرائض کی انجام دہی میں غفلت برتنے پر سخت سرزنش کا سامنا کرنا پڑا۔ DPO منصہرہ نے واضح کیا ہے، تھانہ کلچر کی بہتری، عوام کے ساتھ شائستہ رویہ اور پولیس ڈسپلن ہرگز نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ تھانہ سٹی سمیت تمام تھانوں کے محرر سٹاف اپنی کارکردگی بہتر بنائیں
اور عوامی خدمت کو اولین ترجیح دیں۔ بصورت دیگر سخت محکمانہ کارروائی سے گریز ممکن نہیں ہوگا۔ ڈی پی او منصیرہ نے کہا کہ پولیس فورس کے رویے اور تھانہ کلچر کی اصلاح ان کی ترجیح ہے تاکہ عوام کو فوری انصاف اور بہترین پولیسنگ فراہم کی جا سکے۔ کمالیہ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں۔ اس سلسلے میں صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر نے تحصیل کمالیہ اور پیر محل کا دورہ کیا اور متاثرہ علاقوں میں قائم ریلیف کیمپوں، فیلڈ ہسپتال اور شگاف والے مقام کا تفصیلی معائنہ کیا۔ کمالیہ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اون نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے صوبائی وزیر نے کمالیہ کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو، ڈی پی او عبادت نثار اور اے ڈی سی ریونیو سید جمیل حیدر شاہ بھی موجود تھے۔ صوبائی کمالیہ کے ریلیف کیمپوں میں مقیم متاثرین سے ملاقات کی، وہاں فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے فیلڈ ہسپتال میں علاج معالجے کے انتظامات اور ادویات کے اسٹاک کا بھی معائنہ کیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو نے صوبائی وزیر کو سیلاب متاثرین کو دی جانے والی سہولیات اور ریلیف سرگرمیوں بارے بریفنگ دی۔ اس موقع پر خواجہ عمران نذیر نے ریلیف کیمپوں میں مقیم بچوں میں کھلونے، دودھ اور فروٹ تقسیم کیے اور متاثرہ خاندانوں سے سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ سیلاب متاثرین نے حکومتی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ صوبائی وزیر نے ضلع انتظامیہ کو نقصانات کے ازالے کے لیے جامعہ تخمینہ لگانے کی ہدایت بھی کی۔ دورے کے دوران صوبائی وزیر نے کلینک آن ویل سروس کا بھی جائزہ لیا اور طبی عملے کی کارکردگی کو سراہا۔ خواجہ عمران نذیر نے اس موقع پر کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف دکھ کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کی ہدایت پر ہم سب سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں تاکہ متاثرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا سکے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ٹوبا ٹیکسنگ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اون نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ خوشحال کے بگیلے میں سیلابی پانی کی سطح میں کمی آنے کے باعث متاثرہ خاندانوں تک راشن بیگ اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر کی جانب سے ان کی دہلیز پر پہنچائی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ جیسے ہی سیلابی پانی مزید کم ہوگا متاثرین کی بحالی کا عمل فوری طور پر شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ متاثرہ علاقوں کا تفصیلی سروے مکمل ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کی جانب سے اعلان کردہ مالی معاونت کی تقسیم کا عمل بھی شروع کر دیا جائے گا۔ پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جناب نگر میں خواتین میں کینسر جیسے موذی مرض سے بچاؤ اور آگاہی کے لیے مہم کا آغاز کرتے ہوئے 9 سے 14 سال تک کی عمر کے بچیوں کو ویکسینیشن لگائی گئی ہے۔ پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے خواتین میں سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جناب نگر کے نجی اسکول میں کیمپ لگایا گیا جس میں 9 سے 14 سال تک کی بچیوں کو کینسر سے آگاہی کا سیمینار منعقد کیا گیا اور بچیوں کو ویکسینیشن لگائی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر میڈم تنزیلہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا۔ تلنگانہ صاحب سے ڈسٹرکٹ رپورٹر شاد اقبال بٹی کی رپورٹ کے مطابق لیسکو سب ڈویژن ورکنڈا کے میٹر انسپکٹر عبد المجید ٹریفک حادثے میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ تفصیلات کے مطابق لیسکو سب ڈویژن ورکنڈا کے میٹر انسپکٹر عبد المجید گزشتہ روز ٹریفک حادثے میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ میں سیاسی سماجی رہنماؤں اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی جس کے بعد مرحوم کو مقامی قبرستان میں سپرد حق کر دیا گیا۔ افسوسناک واقعے کے بعد علاقے میں فضا سوگوار اور ہر آنکھ اشکبار تھی۔ خبر شامل کرتے ہیں نصیر آباد سے ہمارے نمائندے شراز علی تنیو کی رپورٹ کے مطابق جماعت اسلامی نصیر آباد کی جانب سے اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جماعت اسلامی نصیر آباد کی جانب سے ارباب بٹی، ابراہیم سولنگی، محمد قاسم اور دیگر کی رہنمائی سے قطر میں حماس کے دفتر پر اسرائیل کی جانب سے ہونے والے حملے کے خلاف ریلی نکال کر پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے رہنما ارباب بٹی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کے حکم پر آج ہم ریلی کی صورت میں پریس کلب تک آئے ہیں۔ اسرائیل ایک بار پھر مسلمان ملک پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ کل قطر میں حماس کے دفتر پر اسرائیل نے قاتلانہ حملہ کیا ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں ممالکوں کے متحد ہو کر اسرائیل کا مقابلہ کریں۔ قرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام ضلع بہاول نگر۔ جمعیت علماء اسلام ضلع بہاول نگر کے سرپرست اعلیٰ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا معین الدین بٹو کی سرپرستی اور ضلع بہاول نگر کے امیر حاجی رشید احمد عوان، جنرل سیکرٹری مولانا عمران شریف جلالی کی نگرانی میں ممبر مجلس شورا مولانا میاں عثمان معین بٹو کی قیادت میں قافلہ سیلاب زدہ علاقوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہمارے نمائندے خصوصی رقا بابر کی رپورٹ کے مطابق یہ وفد نے منشن آباد کے دریائی حدود میں سیلاب سے متاثرہ بستیوں کا دورہ کیا
اور مستحقین میں خشک راشن سمیت ضروری امدادی سامان تقسیم کیا۔ جمعیت علماء اسلام ضلع بہاول نگر شروع دن سے ہی میدان عمل میں موجود ہے اور الحمدللہ سیلاب متاثرین کو کھانا اور زندگی کی بنیادی ضروریات فراہم کر رہی ہیں۔ یہ خدمت خالصتاً رضائے الہی کے لیے ہے اور جمعیت کے فلاحی مشن کا عملی مظہر ہے۔ قافلے میں جمعیت علماء اسلام کے ضلعی نائب امراء مولانا محمد طلحہ اطار اور مولانا علامہ سعید السعید تحصیل منچن آباد کے امیر مولانا مفتی ایوب صابر بٹو، جمعیت بزنس فورم ضلع بہاول نگر کے صدر مولانا عبدالشہید ڈوڈی، ضلعی سالار قاری جمیل الرحمان ڈوڈی، تحصیل سیکرٹری مالیات قاری محمد صدیق بٹو، ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات حافظ مظہر حسین، حافظ سمیع اللہ اور فقیر والی سے قاری محمد افضل شریک ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تمام معاونین کارکنان کو جزائے خیر عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ خانیوال سے رپورٹ ذیشان حالت بابو محمد عاطف شبیر خانیوال کی پہچان بن چکے ہیں۔ انہوں نے خانیوال میں کامیاب جمعہ بازار لگا کر مقامی عوام کو معیاری خریداری کی بہترین سہولت فراہم کی۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین ہیں جنہوں نے کارز کی خرید و فروخت کے شعبے میں بااعتماد ادارہ قائم کر کے کاروباری دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ ان کی محنت اور ایمانداری کو اہل خانیوال قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چشتیاں سے اہم خبر، جہاں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام سیلاب متاثرین کے لیے لگائی گئی امدادی کیمپ کا آج خصوصی دورہ کیا گیا۔ جنرل سیکرٹری حافظ امیر حمزہ رافع نے امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور کارکنان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چشتیاں میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے امدادی کیمپ لگایا گیا، جس کا آج جنرل سیکرٹری حافظ امیر حمزہ رافع نے دورہ کیا۔ انہوں نے کیمپ میں جاری سرگرمیوں کا جائزہ لیا، کارکنان کی حوصلہ افزائی کی اور خود بھی امدادی کاموں میں شریک ہوئے۔ کشتیوں کے ذریعے متاثرہ دیہاتوں تک پہنچ کر متاثرین میں کھانا بھی تقسیم کیا گیا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں امیر حمزہ رافع۔ اور دریائے ستلج نے جو تباہی مچائی ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہزاروں بستیاں زیر آب ہیں۔ ضلع بہاول نگر کے اندر صرف 1 لاکھ سے زیادہ لوگ براہ راست جو متاثر ہوئے، جنہوں نے نقل مکانی کی ہے۔ وقفے سے آسمان سے برستی ہوئی بارشوں کا سلسلہ ہے، نیچے بڑھتے ہوئے سیلابی ریلیں ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں جہاں پہ ضلعی انتظامیہ اور باقی لوگ ایکٹیو ہیں، پاکستان مرکزی مسلم لیگ پہلے دن سے میدان عمل کے اندر موجود ہے۔ منچن آباد ہو، بہاول نگر ہو یا چشتیاں ہو، ہم نے امدادی کیمپس بنائے ہیں۔ پکا پکایا کھانا بستیوں کے اندر پہنچ کے کشتیوں کے ذریعے پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح راشن کی تقسیم اگلے دنوں میں اس کے لیے سروے جاری ہے، راشن تقسیم کریں گے۔ اسی طرح میڈیکل کے حوالے سے بھی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ اس عزم کے ساتھ موجود ہیں کہ جب تک یہ ہمارے بھائی سیلاب کی وجہ سے پریشان ہیں، انشاءاللہ یہ خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ منظم رکھیں گے، اپنے سیلاب زدہ متاثرین کو بغیر مددگار نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کا دفاعی معجزہ، ذیشان حال بابو کی رپورٹ کے مطابق قطر کا رقبہ 11,571 مربع کلومیٹر اور پاکستان کا رقبہ 8,81,913 مربع کلومیٹر ہے۔ قطر کا دفاعی بجٹ $14 ارب جبکہ پاکستان کا دفاعی بجٹ صرف $9 ارب ہے، یعنی پاکستان قطر سے $6 ارب کم بجٹ میں اپنی سرزمین کی حفاظت کرتا ہے، جو کہ تقریباً 56 قطر جتنے ملکوں کے رقبے کے برابر ہے۔ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی آبادی والے ملک بھارت کو دفاعی طور پر للکارتا ہے۔ بھارت کا دفاعی بجٹ $77.4 ارب ہے، جو پاکستان کے بجٹ سے 8 گنا زیادہ ہے۔ بھارت کی آبادی پاکستان سے 6 گنا زیادہ، اسلحہ 10 گنا زیادہ اور رقبہ تقریباً 3.5 گنا بڑا ہے۔ اس کے باوجود جب بھارت آنکھ دکھاتا ہے تو پاکستان کی بہادر افواج اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتی ہے کہ چپیڑوں سے منہ لال کر دیتی ہے۔ پاکستانی عوام کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری بہادر افواج قلیل وسائل کے باوجود مادر وطن کا دفاع کر رہی ہے۔ الحمدللہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔